ताजदार करम हो, निगाह करम हो, करम ताजदार करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपको हमने ये बताया था कि हज़रत मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी अलैहिर्रहमा ने ला युहद्दो के अंदर एक दावा ये कर दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हद बिमाना मुअर्रिफ जो अज्ज़ाए हक़ीक़िया से मुरक्कब होता है उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है और वो मुनज़्ज़ह है। तंज़ीह बयान की है ला युहद्दो में अज्ज़ाए हक़ीक़िया। सीधे साधे लफ्ज़ों में यूँ कह लो कि अज्ज़ाए हक़ीक़िया से तंज़ीह को बयान किया है मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी ने ला युहद्दो के ज़रिए से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज्ज़ाए हक़ीक़िया नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज्ज़ाए हक़ीक़िया से पाक है, साफ़ है, बेनियाज़ है ना। अब ये चूँकि एक दावा है और दावे के लिए दलील चाहिए होती है, तो दलील इस तौर पर भी दी जाती है कि हमारा दावा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज्ज़ाए हक़ीक़िया नहीं है, यानी अज्ज़ाए हक़ीक़िया से वो पाक है, मुनज़्ज़ह है, ये हमारा दावा है। अब ख़स्म फ़रीक़े मुखालिफ ये कहता है कि मैं आपके दो बातें कहेगा, या तो आपका दावा मुझे तस्लीम है, अगर उसने ये कह दिया है ना, मुसल्लम कह दिया तो बात ही खत्म हो गई है ना। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी साहब, तो दोनों राजी हैं, मुत्तफ़िक़ हैं, तो अब आगे की बात ही नहीं है कोई। दूसरी सूरत यह है कि वो इस बात में जवाब ना दे बल्कि इनकार में जवाब दे और ये कहे कि ला नुसल्लिमु, मुझे आपका दावा तस्लीम नहीं है, हम आपका दावा तस्लीम नहीं करते, कहेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो फरीक़े मुखालिफ है, वो आपकी तायीद क्यों करेगा, वो आपसे इत्तिफाक क्यों करेगा, तो वो जाहिर सी बात है यही कहेगा कि ला नुसल्लिमु, मुझे आपका दावा, हमें आपका दावा तस्लीम नहीं है। तो यहीं पर आप उसको पकड़ लीजिए कि ठीक है, हमारा दावा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज्ज़ाए हक़ीक़िया नहीं है, वो अज्ज़ाए हक़ीक़िया से पाक है। आप अगर हमारे इस दावे को तस्लीम नहीं करते हो तो इसकी नक़ीज़ तस्लीम करो, या तो दावे को तस्लीम कर लो कि ये अज्ज़ाए हक़ीक़िया नहीं है, इसको तस्लीम कर लो। अगर ये तस्लीम नहीं करते तो इसकी नक़ीज़ आपको तस्लीम करना पड़ेगी कि जो है वो उसके अज्ज़ाए हक़ीक़िया हैं। नक़ीज़ क्या होगी? अज्ज़ाए हक़ीक़िया नहीं है, ये दावा था, इसकी नक़ीज़ क्या होगी? अज्ज़ाए हक़ीक़िया हैं। क्या है बेटा? हैं। तो उसे तस्लीम करना पड़ेगा, ना तस्लीम करे जबरदस्ती उससे तस्लीम कराओ, या तो तू ये कहे कि नहीं है या ये कहे है, कोई तो एक कहेगा, है ना। तो अगर वो ये कह दे कि मुझे आपका दावा तस्लीम नहीं और ये मैं मानता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज्ज़ाए हक़ीक़िया हैं, नक़ीज़ मानता हूं, तो यहीं पर उसको पकड़ लो, कहो ठीक है, आपने ये कह दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज्ज़ाए हक़ीक़िया हैं, तो अब हमारी भी सुन लीजिए। आपके अब ये आपका दावा हो गया, क्या हो गया बेटा? अब आपका ये दावा हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज्ज़ाए हक़ीक़िया हैं। तो अब हमारे इश्कालात सुनिए, आपके इस दावे की धज्जियां हम यूं बिखेरेंगे, इसके बखिए हम यूं उधेड़ेंगे। हम कहेंगे कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज्ज़ाए हक़ीक़िया हैं तो हुसूले अशिया बेअयुनहा, है ना, हुसूले अशिया बेअयुनहा के मजहब के मुताबिक ये अज्ज़ाए हक़ीक़िया कहाँ पाए जाएंगे? अज्ज़ाए खारजिया और अज्ज़ाए ज़हनिया दोनों के ज़िम्न में पाए जाएंगे। और अज्ज़ाए ज़हनिया क्या है? जिन्स व फ़स्ल। और अज्ज़ाए खारजिया क्या है? वो हयूला और सूरत, ये अज्ज़ाए खारजिया। और ये अज्ज़ाए ज़हनिया और अज्ज़ाए खारजिया आपस में एक दूसरे के दरमियान तलाज़ुम का रिश्ता रखते हैं। अज्ज़ाए खारजिया, है ना, की अगर नफ़ी हो गई तो अज्ज़ाए ज़हनिया की नफ़ी हो जाएगी। लाजिम की नफ़ी मलजूम की नफ़ी को मुस्तलज़िम होती है कि अज्ज़ाए खारजिया अज्ज़ाए ज़हनिया के लिए लाजिम,
تو جب اجزائے خارجیہ کی نفی کر دیں گے تو اجزائے ذہنیہ کی نفی ہو جائے گی، اور اجزائے خارجیہ اجزائے ذہنیہ کے درمیان ہی اجزائے حقیقیہ پائے جاتے تھے، تو اجزائے حقیقیہ جو ہے خود بخود منتفی ہو جائیں گے جب اجزائے خارجیہ کی نفی ہو جائے گی، اور اجزائے ذہنیہ کی اجزائے خارجیہ کی وجہ سے اجزائے ذہنیہ کی نفی ہو جائے گی، اور اجزائے حقیقیہ چونکہ انہی دونوں میں پائے جا سکتے تھے اس مذہب کے اعتبار سے، جب انہی دونوں میں پائے جا سکتے تھے تو جن میں پائے جا رہے تھے ہے نا، جب وہ مظروف ہی ختم ہو گیا تو ظرف خود بخود ختم ہو جائے ہے نا، وہ ختم ہو گیا۔ اور حصول اشیاء بامثالہا کے مذہب کے اعتبار سے اجزائے حقیقیہ صرف اور صرف اجزائے خارجیہ میں پائے جاتے ہیں، یعنی اجزائے حقیقیہ بعین ہی اجزائے خارجیہ کا نام ہے۔ تو اب ہم سے سنیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اجزائے خارجیہ ہیں، تو اب یہاں پر ہماری سنیے، اگر اللہ رب العزت کے اجزائے خارجیہ اجزائے حقیقیہ مان لیے گئے تمہارے اعتبار سے، تو اس کے لیے اجزائے خارجیہ کو ماننا ہوگا۔ کیا ماننا ہوگا بیٹا؟ حصول اشیاء بامثالہا کے مذہب کے اعتبار سے تو اسی لیے کہ اجزائے حقیقیہ بعین ہی اجزائے خارجیہ، اور حصول اشیاء بعینہا کے طور پر اجزائے حقیقیہ دو جگہ پائے جاتے ہیں، اجزائے ذہنیہ کی صورت میں اور اجزائے خارجیہ کی صورت میں، تو اس اعتبار سے بھی لا محالہ اجزائے خارجیہ نکلیں گے۔ تو دونوں ہی تقدیروں پر اجزائے حقیقیہ ماننے کی صورت میں اجزائے خارجیہ ضرور نکلیں گے تمہارے کہنے کے مطابق۔ تو اب یہاں پر آئیے، اگر اللہ رب العزت کے اجزائے حقیقیہ مان لیے گئے تو اس کے لیے اجزائے خارجیہ کا ہونا لازم ہوگا، ضروری ہوگا، اجزائے خارجیہ ماننا پڑیں گے۔ ان اجزائے خارجیہ کے بارے میں آپ سے ہمارا سوال ہے کہ وہ اجزائے خارجیہ اللہ رب العزت کے ہیں، چونکہ کس کے مانے ہیں آپ نے؟ اللہ رب العزت کے لیے مان رہے ہیں نا اجزائے حقیقیہ، اجزائے حقیقیہ ہیں تو اجزائے خارجیہ ہوں گے، تو یہ اجزائے خارجیہ کس کے ہوں گے؟ ذات باری تعالیٰ کے۔ تو ذات باری تعالیٰ کے یہ اجزائے خارجیہ کیا بنیں گے؟ جز کل کے لیے کیا بنتا ہے؟ کل کے وجود کے لیے جز کیا بنتا ہے؟ علت بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے بیٹا؟ تو یہ اجزائے خارجیہ ذات باری تعالیٰ جو کل ہے اس کے لیے علت بنیں گے، جس طرح انسان کے اجزاء حیوان اور ناطق ہیں، حیوان اور ناطق کے بغیر انسان وجود میں نہیں آ سکتا، تو انسان کی کیا ہوئی ہے؟ علتیں۔ تو یہ اجزائے خارجیہ کیا بنیں گے؟ ذات باری تعالیٰ کے وجود کی علتیں بنیں گی۔ کیا بنیں گی بیٹا؟ علت بنیں گی کہ نہیں بنیں گی؟ یہاں تک تسلیم کر لیا آپ نے، اس نے بھی مان لیا فریق مخالف نے کہ میں نے اجزائے حقیقیہ مانا، تو اس سے کہا گیا اجزائے حقیقیہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اجزائے حقیقیہ اجزائے خارجیہ میں پائے جائیں گے کہ نہیں؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں پائے جائیں گے، تو اجزائے خارجیہ مانے، تو اس نے اجزائے حقیقیہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے اجزائے خارجیہ مانے۔ اجزائے خارجیہ ماننے کی صورت میں ہم نے اس سے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ ان اجزائے خارجیہ کی حیثیت باری تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو لا محالہ اسے کہنا پڑا کہ یہ اجزائے خارجیہ اللہ رب العزت کے وجود کی علت بنیں گے۔ کیا بنیں گے بیٹا؟ اللہ رب العزت کے لیے کیا بنیں گے؟ علت بنیں گے۔ تو یہ علت بننے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہہ دیا، یہ بھی تو ایک طریقے کا دعویٰ ہو گیا کہ اگر اجزائے خارجیہ مانے گئے تو یہ اجزائے خارجیہ باری تعالیٰ کے لیے کیا بنیں گے؟ علت بنیں گے۔ کیا بنیں گے بیٹا؟ علت بنیں گے۔ تو یہ بھی ایک دعویٰ ہوا، تو دلیل کا ایک گویا کہ مقدمہ ہوا۔ یہ تو مقدمے کو بھی تو ثابت کرنا پڑتا ہے، ان کو ثابت کریے کہ کیسے علت بن رہے۔ تو کہتے ہیں اس کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ بدیہی ہے، بدیہی چیز پر دلیل قائم نہیں کی جاتی۔ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ جو ہے وہ جز جو ہے کل کے لیے علت بنتا ہے، یہ بالکل بدیہی ہے کہ نہیں؟ تو بداہت اس کی جو ہے وہ ہے نا خود دلیل ہے، اس کا بدیہی ہونا اس مقدمے کے ثبوت کے لیے دلیل ہو گیا۔ تو اب یہاں تک معاملہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے لیے اجزائے حقیقیہ ہیں، تو اجزائے حقیقیہ ہیں تو اجزائے خارجیہ، اجزائے خارجیہ باری تعالیٰ کے لیے علت بنیں گے، اور اس کی دلیل ہم نے دے دی کہ اس کا علت بننا بدیہی ہے۔ اب یہیں پر آ جائیے، یہیں پر اس کو پکڑ لیجئے کہ چلیے یہاں تک معاملہ آپ نے طے کر دیا کہ یہ اجزائے خارجیہ باری تعالیٰ کے لیے علت بن رہے ہیں، اور باری تعالیٰ کیا بنے گا؟ معلول۔ کیا بنے گا بیٹا؟ علت اور معلول کا ذرا رشتہ بتا دیجئے۔
ہے نا. علت معلول جو ہے علت کا محتاج ہوتا ہے. اپنے وجود میں آنے کے لیے معلول کس کا محتاج ہوتا ہے؟ علت کا محتاج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ہے نا. اور علت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک وہ علت ہوتی ہے جس کو علت تامہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ علت تامہ. ہے نا. تو اگر وہ چیز یعنی محتاج الیہ کیا ہے؟ اجزا. اور محتاج کیا ہے؟ ذاتی باری تعالی. ذات باری تعالی یہ محتاج اور وہ اجزا جو ہے محتاج الیہ ہو گئے. تو یہ اجزا جو علت بن رہے ہیں یہ علت تامہ ہیں. اگر ان کو علت تامہ مانو تو ایسی صورت میں ان کا معلول کا مؤخر ہونا لازم آئے گا اور یہ تاخر ذاتی ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ بولو بیٹا. جب محتاج الیہ محتاج کے لیے علت تامہ بنے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. تو اس میں جو تاخر پایا جاتا ہے، تقدم اور تاخر پایا جاتا ہے، تو وہ علت تامہ جو ہوتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے اور معلول جو ہے وہ مؤخر ہوتا ہے. اور اس میں جو تاخر ہوتا ہے اس کو تاخر ذاتی کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ تو یا تو تاخر ذاتی لازم آئے گا. اگر علت مان رہے ہو، ذات کو معلول مان رہے ہو، تو علت جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے، معلول مؤخر ہوتا ہے. اور اس کے درمیان جو تاخر کا رشتہ پایا جا رہا ہے وہ تاخر یا تو ذاتی ہوگا یا تاخر ذاتی مع زمانی ہوگا. تاخر ذاتی مع زمانی اور تاخر ذاتی محض تاخر ذاتی. اس میں فرق یہ ہے کہ تاخر ذاتی مع زمانی جو ہوتا ہے اس میں علت جو ہوتی ہے وہ معلول کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتی ہے. کبھی جمع نہیں ہوتی. جیسے آج یہ دن ہے، یہ رات کے لیے علت بنتا ہے لیکن رات کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا، یہ مقدم ہوگا. جیسے کل کا دن تھا، کل کا دن جب تک ختم نہ ہو جائے آج کا دن نہیں آتا، ہے نا. تو آج کے دن کے لیے کل کا دن جو ہے وہ علت بنا. لیکن یہ علت کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس میں تقدم و تاخر جو ہے وہ زمانی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتے. آدم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہاں تقدم ذاتی مع زمانی. تقدم ذاتی بھی ہے اور تقدم زمانی بھی ہے، تاخر ذاتی بھی ہے، تاخر زمانی بھی ہے. بہرحال یہ تو سمجھانے کے لیے ہم نے کہہ دیا. دلیل کی طرف آئیے. اگر ان اجزائے خارجیہ کو آپ نے باری تعالی کے لیے علت مان لیا تو علت جو ہے معلول سے مقدم ہوتی ہے اور معلول جو ہے وہ مؤخر ہوتا ہے. تو یہ تاخر یا تو تاخر ذاتی ہوگا یا تاخر زمانی مع زمانی ہوگا. دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. اور دونوں ہی صورتوں میں جب تاخر کا تحقق ہو گیا، چاہے ذاتی کی صورت میں ہو چاہے تاخر ذاتی مع زمانی کی صورت میں ہو، دونوں ہی صورت میں جب تاخر ہوگا تو تاخر یہ مستلزم ہوتا ہے حدوث کو. تاخر کیا چاہتا ہے؟ تاخر کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا. پہلے نہیں تھا بعد میں آیا تو حدوث کو مستلزم ہے. اور حدوث جو ہوتا ہے وہ امکان کو مستلزم ہوتا ہے. کس کو؟ جو چیز حادث ہے وہ ممکن ہوگی. حادث کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے نہیں تھا بعد میں ہوا. اور ممکن بھی اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے وجود میں نہ ہو اور معدوم ہو، عدم سے وجود کی وادی میں جس نے قدم رکھا ہو اس کو جو ہے وہ ممکن کہتے ہیں، ہے نا. تو ممکن تو وہ معلول جو ذات باری تعالی ہے وہ حادث ہوگا، حادث ہوگا تو ممکن ہوگا. تو باری تعالی جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا، ہے نا. یہ لازم آئے گا. تو اب پھر سے چلیے. اگر اللہ رب العزت کے لیے اجزائے حقیقیہ مانے تو لا محالہ وہ اجزائے حقیقیہ اجزائے خارجیہ کی صورت میں پائے جائیں گے. تو اللہ رب العزت کے اجزائے خارجیہ ماننا پڑیں گے. اب سوال ہمارا یہ ہے کہ ان اجزائے خارجیہ کے بارے میں بتائیے کہ یہ اجزائے خارجیہ ذات باری تعالیٰ کے لیے علت بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں. تو لا محالہ تمہیں کہنا پڑے گا ہاں علت بن رہے ہیں اور ذات باری تعالیٰ معلول بنے گی. تو اس میں دو طریقے کے استحالے لازم آئیں گے. پہلا استحالہ تو ملا حسن نے بیان کیا، وہ یہ کہ اگر جو ہے وہ علت اور معلول کا رشتہ قائم ہو گیا تو
ایسی صورت میں تاخر ذاتی لازم آئے گا، یعنی ذات باری تعالی مؤخر ہو جائے گی ذاتی طور پر، یا تاخر ذاتی مع زمانی لازم آئے گا۔ دونوں ہی صورتوں میں ذات باری تعالی جو ہے وہ حادث ہو جائے گی، اور جو حادث ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے، تو باری تعالی ہے نا ممکن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بیٹا؟ ممکن ہو جائے گا۔ تو اب ایک وہی فریق مخالف کھڑا ہوا کہ اگر ممکن ہو گیا تو کون سی جو ہے وہ ہے نا خرابی لازم آ گئی، کون سا طوفان آ گیا؟ تو کہتے ہیں طوفان یہ لازم آ گیا کہ یہ خلاف مفروض ہے، حف ہے، حف جسے پڑھتے ہو کتابوں میں، یعنی ہاں کیا ہوا؟ خلاف مفروض ہے نا؟ کیا ہے؟ خلاف مفروض کیا ہے؟ فرض کیا کیا تھا؟ باری تعالیٰ کو کیا مان کے چلے ہو؟ واجب۔ کیا ہے؟ واجب۔ تو وہ ذات جس کو واجب مانا تھا آپ نے، اس کو آپ کی اس دلیل نے، آپ کے اس دعوے نے، آپ کے اس نظریے نے، آپ کی اس ہٹ درمی نے، آپ کی اس ضد نے ممکن بنا دیا ہے نا۔ اور کسی کی اصل حیثیت کو بدل دینا یہی جو ہے وہ خلاف مفروض ہے، اور خلاف مفروض یہ باطل ہوتا ہے، اور باری تعالیٰ کا ممکن ہونا یہ جو ہے وہ محال ہے۔ اور یہ محال اس لیے لازم آیا کہ آپ نے باری تعالیٰ کے لیے اجزائے خارجیہ مان لیے، تو آپ کا یہ دعویٰ، آپ کا یہ ماننا، آپ کی ضد اور ہٹ درمی ایک جو ہے وہ محال کو مستلزم ہے، اور جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے، لہذا باری تعالیٰ کے لیے اجزائے خارجیہ کا ہونا محال ہے، محال اور باطل ہے۔ اور جب اجزائے خارجیہ کا ہونا محال اور باطل ہو گیا، تو چونکہ حصول اشیاء بامثالہا کی صورت میں صرف اور صرف اجزائے خارجیہ حقیقیہ جو پائے جا رہے تھے وہ اجزائے حقیقیہ کی صورت میں تھے، عینیت تھی دونوں میں۔ جب دو چیزوں میں عینیت ہو تو ایک جو ہے وہ باطل ہو جائے تو دوسرا خود بخود باطل ہو جاتا ہے، تو اجزائے حقیقیہ بھی باطل ہو گئے۔ اور جب اجزائے حقیقیہ باطل ہو گئے تو آپ کا یہ دعویٰ کہ اللہ رب العزت کے اجزائے حقیقیہ ہیں، یہ دعویٰ باطل۔ تو نقیض جب باطل تو جو ہے وہ اس کی جو اصل تھی ہے نا وہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، اور اصل کیا تھی کہ اللہ رب العزت کے اجزائے حقیقیہ نہیں ہے، تو لا یحدو کا دعویٰ یہ ثابت ہو گیا، اور مطلوب جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ یہی علامہ معین اللہ محب اللہ بہاری کا مطلوب اور مقصود تھا کہ اللہ رب العزت کی تنزیہ بیان کی جائے کہ وہ اجزائے حقیقیہ سے پاک ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ حصول اشیاء بأعینہا میں تو اجزائے حقیقیہ دو جگہ پائے جاتے ہیں، اجزائے ذہنیہ میں اور اجزائے خارجیہ میں۔ تو اجزائے خارجیہ کی تو نفی ہو رہی ہے، اجزائے ذہنیہ کی تو نفی نہیں ہوئی، تو اجزائے ذہنیہ کی نفی نہیں ہوئی تو اجزائے حقیقیہ کیسے باطل ہوں گے؟ تو اس کے لیے کہا کہ اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی محنت کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اجزائے خارجیہ اور اجزائے ذہنیہ کے درمیان ہے تلازم۔ اجزائے خارجیہ جب منتفی ہو گئے، لازم جو ہے منتفی ہو گیا، تو ملزوم جو اجزائے ذہنیہ ہیں وہ بھی منتفی ہو گیا۔ تو لازم اور ملزوم دونوں جب منتفی ہو گئے تو اجزائے حقیقیہ انہی دونوں میں پائے جا رہے تھے، تو اس صورت میں بھی اجزائے حقیقیہ باطل ہو گئے۔ جب اجزائے حقیقیہ کا ہونا باطل ہو گیا ہے نا، تو اجزائے حقیقیہ کا نہ ہونا ثابت ہو گیا، اور لا یحدو سے یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی دلیل ملا حسن کی؟ یہ ملا حسن کی دلیل تھی۔ اب ملا سلیم کی دلیل سنو۔ اگر اجزائے حقیقیہ تم نے مانے تو اجزائے خارجیہ ماننا پڑیں گے، اجزائے خارجیہ کو علت ماننا پڑے گا، ذات باری تعالیٰ کا کی علت ماننا پڑے گا، اور علت جو ہے یہ محتاج الیہ ہوتی ہے اور معلول محتاج ہوتا ہے، تو ذات باری تعالیٰ اپنے وجود میں ان اجزاء کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ وہ قادر ہوگا، جو محتاج ہے وہ قادر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے قدرت کی نفی لازم آئے گی، اللہ رب العزت کے مختار ہونے کی نفی، اختیار کی نفی ہوگی۔ اللہ رب العزت اور جو محتاج ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ممکن ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے استحالے لازم آئیں گے کہ جو محتاج ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے نا، کمزور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فقیر بن جائے گا نہیں بن جائے گا؟ دوسرے سے بھیک مانگے گا کہ نہیں مانگے گا؟ ہے نا؟ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم جو ہے وہ محتاج ہو۔ اس آیت کریمہ کے خلاف لازم آئے گا، ہے نا؟
تو یہ استحالہ لازم آئے گا، اور یہ چیز محال ہے، اللہ کا محتاج ہونا یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے، اور یہ محال اور باطل اس لیے لازم آ رہا ہے کہ تم نے اس کے اجزاء خارجیہ جو ہے وہ مان لیے، لہٰذا جو ہے وہ جو محال کو مستلزم وہ خود محال ہوتا ہے، اجزاء خارجیہ محال اور باطل ہوئے، جب اجزاء خارجیہ محال اور باطل ہوئے تو اجزاء ذہنیہ بھی باطل ہو گئے اور اجزاء حقیقیہ کے بھی باطل ہوں گے اور لا یحد ثابت ہو جائے گا۔ چلو سنو، دیکھو تو کہتے ہیں وَبَيَانُ نَفِيهَا، یہاں اس کا تعلق اس سے ہے اور بیچ والی چیز ضمنی ہے، کہاں سے؟ کہ یہاں سے بیٹا ہے نا، کہاں سے؟ وَبَيَانُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيق، ہے نا، کہ ان الاجزاء الحقیقیہ للشیء ما يدخل فی قوام حقیقتہ، کہ اجزاء حقیقیہ شے کے وہ ہوتے ہیں جو شے کی حقیقت میں اور اس کے قوام میں، اس کی ذات میں داخل ہوتے ہیں، ہے نا، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہو سکتے۔ کیسے نہیں ہو سکتے؟ اس کی دلیل آ رہی ہے، بیان کہتے ہیں، جہاں جہاں بیان ملا حسن استعمال کریں گے اس سے مطلب کیا ہے؟ دلیل۔ اور اس کے اجزاء حقیقیہ کی نفی، تو نفی کہاں ہے؟ وہی لا یحد میں، کہ لا یحد میں اجزاء حقیقیہ کی دراصل نفی ہے کہ اللہ رب العزت کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت اجزاء حقیقیہ سے پاک ہے، تو لا یحد کے اندر جو نفی ہے اس کی دلیل یہاں پر تحقیقی جو دلیل ہے نا، انا سٹن والی دلیل نہیں ہے جو دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ دی ہے، وہ جو ہے وہ نہیں ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان الواجب تعالی و تقدس، کہ واجب تعالی و تقدس لو کان له اجزاء خارجیہ، اگر اس کے اجزاء خارجیہ مان لیے جائیں، کیسے مانیں گے؟ اس کا پروسیجر میں بتا چکا کہ اگر جو ہے وہ تم نے ہمارا دعویٰ اجزاء حقیقیہ نہیں مانا تو اس کی نقیض آپ کو ماننا پڑے گی کہ اجزاء حقیقیہ ہیں، تو اجزاء حقیقیہ جو ہوتے ہیں وہ اجزاء خارجیہ کے ضمن میں پائے جائیں گے، اجزاء خارجیہ کی صورت میں پائے جائیں گے، تو لا محالہ اللہ رب العزت کے اجزاء خارجیہ ماننا پڑیں گے۔ تو یہاں سے اب دلیل شروع کر رہے ہیں، یہاں تک اپنی طرف سے کہنا ہوگا آپ کو، ہے نا، جو میں نے بتایا۔ اگر اللہ رب العزت کے اجزاء خارجیہ مان لیے گئے فَتَكُونُ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ عِلَّةً لَهُ، تو اللہ رب العزت کے لیے یہ اجزاء جو ہے وہ علت بنیں گے۔ تو کیا آپ کے گھر کی کھیتی ہے جو آپ کہہ دو گے وہ ہو جائے گا کہ اگر اجزاء خارجیہ ہوں گے تو اس کی علت بن جائیں گے؟ کیوں بن جائیں گے صاحب؟ کوئی دلیل ہے آپ کی؟ تو کہتے کہ ہاں ضرور آقا، یہ دلیل کیا ہے؟ بداہت کو دلیل بنایا ہے، اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ جو ہے وہ اجزاء کا وجود جو ہے کل کے وجود کے لیے علت ہوتا ہے، یہ تو بدیہی چیز ہے کہ جب تک اجزاء موجود نہیں ہوں گے کل کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْكُلُّ مَعْلُولًا مُتَأَخِّرًا عَنْ عِلَلِهِ، تو جب جو ہے وہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اجزاء وہ کل کے لیے جو ہے وہ علت بن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کل معلول بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی علتوں سے مؤخر بھی ہوگا، متاخر بھی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تاخر تو کئی طریقے کا ہوتا ہے، کون سا تاخر ہے یہ تو بتا دیں؟ تو کہتے ہیں چاہے کوئی تاخر ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، چاہے تاخر ذاتی ہو یا تاخر ذاتی مع زمانی ہو، دونوں ہی صورتوں میں ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ تو اسی کو کہا کہ فہذا تاخر، کہ یہ تاخر اما تاخر ذاتی، فقط یا تو تاخر ذاتی ہوگا، محض تاخر ذاتی ہوگا، صرف تاخر ذاتی بنا زمانی کے، او مع زمانی کا مطلب التاخر الذاتی مع الزمانی، یہ تاخر ذاتی مع الزمانی ہوگا۔ علی الاول، پہلی صورت میں یعنی تاخر ذاتی، محض تاخر ذاتی پایا جائے تو صرف اور صرف حدوث ذاتی لازم آئے گا، بہرحال حدوث ضرور لازم آئے گا۔ وعلی الثانی، اور دوسری صورت میں یعنی تاخر ذاتی مع الزمانی والی صورت میں حدوث ذاتی اور زمانی دونوں لازم آئے گا۔ وکلا نحوی الحدوث، اور چاہے حدوث ذاتی ہو یا حدوث زمانی ہو، دونوں ہی طریقے کے حدوث یہ مختص ہوتے ہیں ممکن کے ساتھ، یہ جو ہے وہ ممکن میں پائے جاتے ہیں، ممکن کا وصف ہے نا۔ تو ممکن کا وصف کہہ کر کیا بتایا انہوں نے کہ اللہ رب العزت جو ہے جو کل ہے وہ ممکن بن گیا۔ کیا بن گیا بیٹا؟ آپ کی اس دلیل کی بنیاد پر اجزاء خارجیہ ماننے کی صورت میں، اجزاء حقیقیہ ماننے کی صورت میں وہ کیا بن گیا؟ ممکن بن گیا۔ فیکون الواجب ممکنا علی تقدیر القول بالاجزاء الحقیقیہ، تو اجزاء حقیقیہ کے قول کی تقدیر پر، قول کس نے کیا؟ فریق مخالف نے کیا ہے، خصم نے کیا ہے کہ اجزاء حقیقیہ ہیں، اس کا جو ہے وہ قول کیا ہے، تو اس کو ماننے کی صورت میں واجب تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آ رہا ہے۔ تو واجب تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آ رہا ہے تو کیا خرابی ہے کہتے ہے نا؟ ہاں،
یعنی اجزائے حقیقیہ اور تحدید حقیقی ماننے کی صورت میں، اجزائے حقیقیہ اور تحدید حقیقی کا قول کرنے کی بنیاد پر، تحدید حقیقی کہ اللہ رب العزت کی اجزائے حقیقیہ سے تحدید کی جا سکتی ہے، حد بیان کی جا سکتی ہے، حد تام بیان کی جا سکتی ہے، اس صورت میں یہ لازم آ رہا ہے استحالہ۔ تو وہ مجھ سے سنیے کیا طوفان آ گیا ہے، وہ طوفان یہ آ گیا کہ قلب ماہیت ہو گیا اس میں، کہ وہ ماہیت جو ہے وہ واجب تھی وہ اس کو ممکن بنا دیا، اور جو ممکن ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ممکن وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی جس پر عدم جو ہے وہ طاری ہو، جس پر عدم طاری رہا ہو اور بعد میں بھی عدم طاری ہو سکتا ہو، اس کو ممکن کہتے ہیں۔ تو جو واجب تھا وہ ممکن ہو گیا، یہ خلاف مفروض ہے، اور خلاف مفروض جو چیز لازم آئے وہ باطل ہوتی ہے، محال ہوتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں وحین ایزن، اس صورت میں، کس صورت میں کہ اللہ رب العزت کے اجزائے حقیقیہ ماننے کی صورت میں، اجزائے خارجیہ ماننے کی صورت میں ایک محال لازم آیا، اور جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے، لہذا اجزائے حقیقیہ کا ماننا یہ محال ہے، اجزائے خارجیہ کا ماننا یہ محال ہے، باطل کو مستلزم ہے۔ تو اب ثابت ہو گیا ثبت المطلوب بالبرہان القطعی، برہان قطعی سے ہمارا مطلوب جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ یہ برہان وہ ہے کہ چونکہ جو ہے وہ دلیل کے مقدمات ہیں اور مقدمات مسلمہ ہیں، مقدمات مسلمہ سے جو چیز ثابت ہو وہ برہان قطعی جو ہے وہ کے منزل میں ہوتی ہے، سمجھے؟ تو ثابت ہو گیا مطلوب کیا تھا، وہی کہ لا یحد ہے نا، جب نقیض جو ہے وہ باطل ہو گئی تو اصل جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، یعنی جو ہے وہ اجزائے حقیقیہ نہیں ہے، یہ ثابت ہو جائے گا، اور یہی مطلوب ہے۔ بلم یکن لقول من قال، اب یہاں سے علامہ ملا حسن کی ایک عادت ہے کہ اپنی بات ثابت کرنے کے بعد وہ دوسروں کی بخیا دری کرتے ہیں، دھجیاں بکھیرنے کا کام بھی کرتے ہیں وہ۔ تو ایک صاحب ہے محقق سنڈیلوی، ہے نا، تو یہ ان کے معاصر ہیں، اور معاصرین کی عادت ہے کہ کچھ لکھتے ہیں تو چھیٹا کچی کرتے ہیں، ہے نا، جو معاصرین ہوتے ہیں، ارے اس نے ایسا لکھا، اس نے ایسا لکھا، فلاں ارے محقق صاحب کی تو تحقیق یہ ہے۔ تو انہوں نے کہیں بیچاروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس دلیل سے صرف اجزائے خارجیہ کا بطلان ثابت ہو رہا ہے، اجزائے ذہنیہ کا بطلان ثابت نہیں ہو رہا ہے، یہ بیچارے کہہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے اجزائے ذہنیہ کے بطلان پر الگ سے دلیل قائم کر لی تھی۔ ملا حسن نے یہی ان کا جرم جو ہے وہ قرار دے دیا اور کہہ دیا وَلَمْ يَكُنْ لِقَوْلٍ مَّنْ قَالَ، اس شخص کے قول کے لیے نہیں ہے، کیا نہیں ہے، لم یکن کی، ہے نا، یہ جو لم یکن کا اسم ہے سبیلن، کوئی راستہ نہیں ہے، اس قول کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کس کے لیے، الی حدم اساس المطلوب، مطلوب کی بنیاد ڈھانے کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے اس شخص کے قول کے لیے کہ جس نے یہ کہا، کیا کہا، یہ اب آ رہا ہے قالا کا یہ مقولہ، ان الدلیل، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بے شک یہ دلیل جو ہے یقتضی لبطلان الاجزاء الخارجیہ، اجزاء خارجیہ کے بطلان کا تو اقتضا کر رہی ہے، دون ذہنیہ، ذہنیہ کے لیے نہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے تو اس قول کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ راستہ پا جائے، ہمارے مطلوب کی بنیاد کو ڈھانے کا راستہ اسے مل جائے، اسے راستہ نہیں ملنے والا۔ ہاں، یہ ملا حسن کا مطلوب ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ جو ہے وہ کہا۔ کیوں نہیں؟ تو وجہ وہی ہے کہ چونکہ تلازم جو ہے وہ ثابت کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب وبعبارت اخرى سے اپنی ایک اور دلیل پیش کریں گے جو اسی سے ملتی جلتی ہے قریب، پھر تیسری دلیل ایک اور محقق صاحب کی ہے، اس کو پیش کر کے پھر اس کی جو ہے وہ بخیے اس کے ادھیڑیں گے، یہ ہے نا۔ تو دو دلیلیں انہوں نے دی ہیں کہ دو دلیلوں کی بنیاد پر اجزائے خارجیہ باطل، جب اجزائے خارجیہ باطل تو اجزائے ذہنیہ باطل، اجزائے خارجیہ اجزائے ذہنیہ باطل تو اجزائے حقیقیہ باطل، جب اجزائے حقیقیہ باطل تو جو ہے وہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کے اجزائے خارجیہ حقیقیہ نہیں ہے، لا یحد ثابت ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو بس کرو۔